नाज़रीन, गेम चेंजर खबर ये सामने आ रही है कि चाइना खुलकर ईरान की मदद को आ गया है और चाइना ऐसे हथियार ईरान को देने जा रहा है जो इजरायली और अमेरिकी एयर डिफेंस को चीरते हुए जाकर टारगेट्स को टकराएंगे और पूरी तरह से जंग का जो है वो नक्शा बदल सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल चाइना के जदीद तरीन यानी दुनिया के जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पोजेस करता है चाइना, वो अब ईरान को देने जा रहा है चाइना। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि चाइना सैटेलाइट जो असिस्टेंस है वो भी ईरान को देने जा रहा है, यानी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन ईरान को चाहिए होगी, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर होगी, वो भी चाइना की जानिब से ईरान को फराहम की जाएगी। तो जितनी बाकी नाज़रीन चीज़ें हो रही हैं या जितनी भी अस्करी कैपेबिलिटी रखते हैं फ़लस्तीन के इत्तेहादी, वो सारी चीज़ें एक साइड के ऊपर रखें और चीन और रूस की जानिब से नाज़रीन दी जाने वाली ये वाली जो मदद है इसको एक साइड के ऊपर रखें तो इनका पलड़ा भारी है। यानी चीन और रूस का फ़लस्तीन के इत्तेहादियों के साथ ईरान के साथ आकर खड़ा होना ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी पीछे जो जितनी जंगें इसराइल के साथ हुई हैं, जिसको इसराइल ये क्लेम करता है कि वो जीता है, अरबों के साथ जो 2 जंगें हुई वो इसराइल क्लेम करता है जीता है, जो कि डेफिनेटली वो जीता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है इस 75 साला फ़लस्तीनी तनाज़ा के अंदर? पूरे अरब मुल्कों ने मिलकर भी इसराइल के ऊपर हमला किया लेकिन वो कभी इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके। तो उसकी अगर एक वजह मैं आपको बताऊं तो वो ये थी कि हमारे साथ कोई वर्ल्ड पावर नहीं खड़ी थी। फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों के साथ कभी वर्ल्ड पावर नहीं खड़े हुए। वेस्ट तो था इसराइल के साथ और इधर की जो पावर है रशिया या उस वक़्त का सोवियत यूनियन, वो कभी भी फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों के साथ खड़े नहीं हुए थे। तो आज अगर वो इस हद तक खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गेम चेंजर खबर जो है वो साबित होगी। और इस खबर के साथ ही जो है ना खलबली, यकीन माने खलबली जो है वो मच गई है बाइडेन इंतजामिया तक और लंदन और तिल अवीव तक कि ये क्या हो गया है। रशिया तो सपोर्ट कर ही रहा था लेकिन चाइना बैक फुट के ऊपर अंडर द टेबल अपनी सपोर्ट जारी रखे हुए था। लेकिन अब ये वाली सपोर्ट बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को देना, वो ईरान जिसकी जंग होने जा रही है इसराइल के साथ, उसको बैलिस्टिक मिसाइल देना और उसको सैटेलाइट असिस्टेंस देना, ये कोई मामूली चीज आप समझते हैं? अच्छा, आगे नाज़रीन खबर यह है कि अमेरिकी जासूस त्यारे सर्विलेंस प्लेन्स जो हैं वो इस वक्त ईरान के साहिलों के ऊपर पहुंच गए हैं। इस वक्त देखा जा रहा है क्योंकि मतलब एनी मोमेंट वाली सूरत हाल है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो इस वक्त सर्विलेंस शुरू हो गई है उनके साहिलों के ऊपर, जब वो ये जासूस त्यारे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ईरान इस वक्त क्या कर रहा है। हाइफा के ऊपर बड़े धमाके सुने गए हैं, हिजबुल्लाह के हमले साथ साथ जारी हैं। 4 नाज़रीन यूरोपीय पावर्स की जानिब से एक धमकी आमेज स्टेटमेंट जारी की गई है और ईरान को कहा गया है कि वो हमला ना करे और जैसा कि बाइडेन कह रहा है कि इंतजार किया जाए अगले हफ्ते तक का। तो ये 4 यूरोपीय पावर्स जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया शामिल है, उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी सामने आई है। इसी दरमियान नाज़रीन मैसिव लेवल के ऊपर मुजाहरे यूरोप में शुरू हो गए हैं। यूके डिप्लोमेट्स जो हैं बरतानिया के, वो रिजाइन कर रहे हैं जो बरतानिया की पॉलिसी है टुवर्ड्स इसराइल। इसी दरमियान नाज़रीन तिल अवीव में बहुत बड़े स्केल के ऊपर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इसराइल के अंदर एक पूरा मामला जो है वो कोलैप्स की तरफ रोजाना बढ़ रहा है। अभी खबर यह है कि जो डॉक्टर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में वो इसराइल को लीव कर रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सीज फायर के डायनेमिक्स सर्कमस्टांसेस कैसे बदल गए हैं, माजी में मुख्तलिफ थे लेकिन पिछले 72 घंटों से ये डायनेमिक्स बिल्कुल बदल के रह गए हैं। और क्या कोई चांसेस वाकईतन बन रहे हैं सीज फायर के और रीजनल वॉर के क्या चांसेस है, ये दोनों आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तारीखी और एक गेम चेंजिंग जो मुआहदा चाइना और ईरान के दरमियान तय पाया है। चाइना से जो बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई होने जा रही है ईरान को और साथ जो सैटेलाइट की मदद मिलने जा रही है ईरान को। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। जब चाइना के बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास पहुंचेंगे, वैसे तो ईरान अब खुद भी बड़े ज़बरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल पोजेस करता है, उनकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। वो 1 टन जो है ना एक्सप्लोसिव वो कैरी कर सकते हैं और इसराइल के किसी भी कोने में जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं। और यही बैलिस्टिक मिसाइल सैकड़ों की तादाद में अब ईरान रशिया को भी देने जा रहा है। लेकिन ईरान है, चाइना है। तो अब चाइना जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल, खबर ये आ रही है और खबर भी इधर उधर से नहीं हम लेकर आए, वाशिंगटन पोस्ट से खबर लेकर आए ताकि कोई शक की गुंजाइश ही ना रहे कि कोई लोग कहें कि अच्छा ये ऐसी खबर है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर के मतलब वो भी
اسرائیل حامی میڈیا کی کہ کنفرم ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا میڈیا، اور پھر اس کو الجزیرہ بھی آگے چل کر رپورٹ کر رہا ہے. دا ایگریمنٹ بٹوین ایران اینڈ چائنا to provide Tehran with improved capabilities for its ballistic missile arsenal. ballistic missile provide کیے جائیں گے تہران کو، اور اس سے تہران کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کی جو عسکری پاور ہے، اس میں ڈرامائی انداز کے اندر اضافہ ہو جائے گا. ساری گیم اب آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ساری گیم کیا ہے، کہ اسرائیل کے اندر کیا ہے، آپ ہٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں یا نہیں. ساری گیم یہاں پر ہے. گھروں میں بیٹھ کر آپ بد دعائیں کریں گے تو اس سے اسرائیل وہ 75 سالوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے، وہ بد دعائیں تو جا کر ہٹ نہیں ہو سکتی. تو ہمیں فزیکل لاز کے مطابق، ایک زمینی حقائق کے مطابق لڑنا ہے. خالی گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس کیا وہ عسکری پاور ہے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، اسرائیل سے لڑنے کے لیے؟ کیا آپ اسرائیل کے اندر ہٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ویپن آ چکا ہے؟ تو یہی ساری گیم ہے. تو یہ بلسٹک میزائل جب پہنچیں گے تو واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ڈرامائی انداز میں ان کی کیپیبلٹیز کے اندر اضافہ ہوگا. The agreement between Iran and China allow Iran to provide its allies with information from satellites. یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے ایک اور ہیلپ ایران کو یہ ملنے جا رہی ہے کہ چائنا سیٹلائٹ کے ذریعے، جو چائنا کے سیٹلائٹ ہے اس کے ذریعے ہیلپ کی جائے گی ایران کی، جو اس کو انفارمیشن درکار ہے. جیسے برطانیہ اور امریکہ اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ دیتے ہیں. یعنی ایک تو اسرائیل کا اپنے سیٹلائٹ پاور ہے لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہے. امریکہ بیسیکلی سیٹلائٹ کے ذریعے انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو ایران کے پاس وہ سیٹلائٹ پاور نہیں ہے. ابھی ایران کی جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو جو ہے نا ڈیولپ کیا جا رہا ہے. چائنا اور رشیا اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن فی الفور جو ہے وہ مدد چائنا کے جو سیٹلائٹس ہیں ان سے دی جائے گی ایران کو. ایران سیکس ٹو اسٹیبلش پارٹنرشپ ود 2 چائنیز سیٹلائٹ کمپنیز. اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ چائنا کی یعنی جو اسٹیٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرنے جا رہا ہے. یعنی یہ جو کسی بھی ملک کی آرمڈ اسٹیٹ کمپنیز ہوتی ہیں یا یہ والی ساری کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اس ملک کی گورنمنٹ، یعنی اگر رشیا کی جو آرمڈ کمپنی ہے وہ اگر ایران سے معاہدہ کر رہی ہے تو وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہوتی. ویسے وہ کہا جاتا ہے یہ پرائیویٹ کمپنیز ہے، لیکن اگر رشیا اور چائنا کی گورنمنٹ کی گرین لائٹ نہ ہو تو پھر وہ نہیں پاسبل نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک آپ ویسٹ میں بھی یہی آلموسٹ ہوتا ہے، لیکن چائنا اور رشیا کے حوالے سے تو یہ بہت خاص ہے کہ ان کی یہ والی کمپنیز اگر کسی سے معاہدہ کرنی ہے تو اگر گورنمنٹ کی گرین لائٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو سامنے یہی رکھا جاتا ہے کہ یہ کمپنیز ہیں اور وہی پرائیویٹلی انگیج کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے جو چائنا نے ایک بیڑا خریدا تھا اور پھر اس کو اپنا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر بنایا 98 میں غالباً یوکرین سے. یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ اپنے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے خریدا. وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ چائنیز نیوی کی وہ فرنٹ مین کمپنی تھی. تو وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا، ایران ہیز ریکویسٹڈ چائناز اسسٹنس ان دا فیلڈ آف سرویلنس سیٹلائٹ. واشنگٹن پوسٹ بڑے کھلے اور بڑے الفاظ میں لکھ رہا ہے کہ ایران نے چائنا کو کہا ہے کہ وہ سیٹلائٹ سرویلنس کے ذریعے ان کو مدد فراہم کریں، انفارمیشن دیں، اور یہ ان کے درمیان جو بات طے پا گئی ہے اور اب چائنا جو ہے وہ یہ مدد دینے جا رہا ہے. تو یہ مطلب اتنی بڑی خبر ہے، یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات اور اس کے امپیکٹس اور جو تبدیلی اور جو اس کا آگے جو ہے نا سارے ریزلٹس کو بدل کے رکھ دے گی، یعنی گیم چینجر ثابت ہوگی. تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ رشیا کھل کر مدد کر رہا تھا، لیکن اب چائنا کھل کر جو ہے وہ ایران کی مدد کو آ گیا ہے. اور بالکل یہ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ دیکھیں چائنا اس بات کو کلیئرلی سمجھ رہا ہے کہ اگلی باری ان کی ہے. اگر وہ آج امریکہ کو یہاں پر نہیں روکتے، اگر آج وہ یہاں مدد کے لیے نہیں آتے، تو اگر مڈل ایسٹ کے اوپر قابض ہو گیا امریکہ، مطلب دوبارہ سے وہی ایران کو ختم کر لیا اور ساری مکمل ہیجمنی حاصل کر لی، تو اگلی باری چائنا کی ہے. تو چائنا مطلب آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آگے مدد کرنے کے لیے جائے گا. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ مذاکرات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، گورنمنٹ آفیشل ڈسکس کر رہے ہیں، حماس سے بیانات لیے جا رہے ہیں. مطلب ہر کوئی اس وقت تو اس کی نظر مذاکرات کے اوپر ہے کہ کیا یہ واقعتاً ریئل ہیں، یہ ہونے جا رہے ہیں، ان کی کتنی
جو ہے نا چانسز ہیں ان کو کامیاب ہونے کے، ساتھ ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ساتھ جو فورسز ہیں وہ الرٹ ہیں. تو یہ تین چیزیں ایک ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہیں. اچھا، سب سے اس حوالے سے جو پہلی خبر ہے وہ سپائی پلینز کے حوالے سے ہے. امریکی جو سرویلنس پلینز ہیں وہ اس وقت دیکھے گئے ہیں بہت کلوز ترین ایرانی جو ساحل ہیں اس کے بہت کلوز ترین پرشین گلف میں اور ایران کے ساحل کے بالکل کلوز جو ہے وہ یہ سرویلنس پلینز جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں. اور یہ وہی سرویلنس پلین ہے جس کو 2019 میں ایران کی جانب سے گرایا گیا تھا. $100 ملین اس کی ویلیو ہے. یہ سب سے مہنگا ترین جاسوس ایک ان کا پلین ہے. 2019 میں اس کو گرایا بھی گیا تھا، لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ گیا ہے اور وہ دیکھ کر آیا ہے. بیسیکلی امریکہ دھمکیاں تو لگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن امریکہ کو یہ شور نہیں ہے کہ ایران ٹل جائے گا. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کو اقدامات تو نہیں اٹھا رہا، کہیں اس کی فورسز جو ہے وہ لانچ تو نہیں کرنے جا رہی. تو وہ بیسیکلی ساتھ ساتھ جاسوسی بھی کر رہا ہے، یعنی دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے، باقی ملکوں سے بھی پریشر ڈلوا رہا ہے، اور ساتھ اس کی اپنی فورسز بھی الرٹ کے اوپر ہیں، اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہے کہ کیا ایران کچھ کرنے تو نہیں جا رہا. کیونکہ اس وقت بائیڈن ڈیسپیریٹلی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ سیز فائر چاہتا ہے. جیسا کہ الجزیرہ کے ایکسپرٹ لکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اس وقت ٹوٹلی بدل چکے ہیں. اس وقت بائیڈن کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت بائیڈن کے لیے یہ سیز فائر حاصل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. 2 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے، یہ بھی اب تاریخ کا حصہ رہے گا، اور بائیڈن کی پوری سپورٹ رہی، لیکن اس وقت اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اس کو فل فور جو ہے وہ سیز فائر چاہیے. بعد میں اس کو میٹر نہیں کرتا کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. تو اس وقت سرکمسٹانسز چینج ہو چکے ہیں، یعنی بائیڈن زور لگا رہا ہے. سرکمسٹانسز اراؤنڈ سیز فائر ڈیل ہیو چینجڈ. دا امریکنز تھنک اٹس ٹائم ٹو ونڈ ڈاؤن دا وار، کہ امریکن اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جنگ روک دینی چاہیے. The other factor that changed the calculus is the Iranian Hezbollah threat that they were going to retaliate in a big way against Israel. جو دوسرا سب سے بڑا فیکٹر مجبور کر رہا ہے وہ یہ کہ ایران اور حزب اللہ بہت میسو انداز کے اندر ریٹیلیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے ریجنل وار چھڑ جائے گی. Perhaps unless there is a ceasefire. اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ریٹیلیشن روکی جا سکتی ہے، اگر یہاں پر جنگ بندی ہو جائے. Third is the domestic scene in Israel. تیسری جو بنیادی ایک وجہ ہے وہ اسرائیل کے اندر جو سینز دیکھ رہا ہے امریکہ، اس سے وہ بھی گھبرا گیا ہے. اسپیشلی دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایز ویل ایز ان دا یو ایس ان این الیکشن ایئر پٹس مور پریشر ٹورڈز اے ڈیل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ایئر ہے اس کے اوپر تو ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. اچھا، آگے ناظرین اگر ہم اسرائیل کے اندر سے دیکھیں تو اسرائیلی جنرل کیا رپورٹ کر رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ دیکھیے، ایک جنرل کی زبانی. نیتن یاہو آفرنگ اسرائیل's collapse to enemies. نیتن یاہو کے جو اقدامات ہیں، جس طرح وہ جنگ کو پرلونگ کر رہا ہے، یہ اسرائیل کو کولیپس کی طرف لے کر جا رہا ہے. A former Israeli official and commentator has criticized Netanyahu's strategy, saying that the war on Gaza will stop for 4 reasons, bringing Israel closer to collapse. اسرائیل کو کولیپس کی طرف معاملہ لے کر جا رہا ہے اگر ہم نے فی الفور جو ہے وہ جنگ نہ روکی. یہ اسرائیل کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سیز فائر کو مختلف انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. میڈیا الگ سے ڈسکس کر رہا ہے، گورنمنٹ آفیشلز الگ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ویسٹ الگ سے ڈسکس کر رہا ہے، اور اسرائیل میں اس کو مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے. ایک طرف نیتن یاہو اور اس کی کابینہ، اور دوسری طرف لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر، اور ان کے ہائی آفیشلز فارمر جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. The failing policies of Netanyahu have benefited the axis of resistance. اس کے مطابق نیتن یاہو کی پالیسیز فیل ہوئی ہیں، اور اس سے ایکسس آف ریزسٹنس کو فائدہ ہوا ہے، فلسطین کوز کو فائدہ ہوا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوا. پھر اس نے بتایا ہے اسرائیلی میڈیا کے اس رپورٹ میں کہ 4 ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہر صورت نیتن یاہو کو یہ جنگ روکنی ہی پڑے گی. اگر وہ نہیں روکتا تو اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی ریزن اس نے بتائی ہے کہ اسرائیلی ریزروسٹ آر ایکسٹریملی مورلی اینڈ فزیکلی فٹیگڈ، کہ وہ پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اب وہ مزید لڑنے کے قابل نہیں رہے. پھر اس نے دوسری وجہ بتائی ہے اکانومی کو، کہ کولیپسنگ اسرائیلی اکانومی، یہ دوسرا بڑا ریزن ہے. وہاں پر آلموسٹ 50,000 جو بزنسز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، بندرگاہیں ویران ہو چکی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو چکی ہیں، انفلیشن بڑھ رہی ہے، یعنی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے. پھر جو تیسری ریزن اس نے بتائی ہے، تھرڈ ریزن فار دا انورٹیبلٹی آف دا وار آن غازہ از دیٹ دا آن گوئنگ وار کازڈ اسرائیل ٹو لوز گلوبل سپورٹ. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے ہماری گلوبل سپورٹ ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں 1 گھنٹہ بھی ہم مزید اب نہیں اس کو ڈریگ کر سکتے. جتنا کچھ
عالمی سطح کے اوپر ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں عالمی سطح کے اوپر اسرائیل آئسولیٹ ہو چکا ہے. گو کہ کوئی ریئل ایکشن نہیں دکھایا نہ اسلامی دنیا نے باقی دنیا نے, لیکن جو یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہوئی ہے, جو دنیا کی آپ دیکھیں وہ کس کے سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں, وہ فلسطین کے سائڈ, کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. نتنیاہو گیا امریکہ, وہ یورپ میں لینڈ ہونا چاہتا تھا, یورپ والوں نے اس کو لینڈ نہیں ہونے دیا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں وہ ایک صدیوں پر مبنی اتحاد ہے, وہ اتنا کھل کر آ کر کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ نتنیاہو کو یورپ میں لینڈ نہیں ہونے دیا انہوں نے, وہ ڈائریکٹ واشنگٹن ہی گیا ہے. تو کوئی اس وقت یورپ کا لیڈر نتنیاہو کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آئسولیٹ ہو چکا ہے. فائنل فیکٹر از دا وائڈننگ سکیسزم بٹوین سیکٹرز آف اسرائیلی سیٹلر کمیونٹیز. آخری اور فائنل چیز جو اس نے بتائی ہے کہ ہم ایک سول وار کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پر ڈویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے سیٹلر کمیونٹیز کے درمیان, لڑائی جھگڑے اور اختلافات بڑھ گئے ہیں. اس لیے یہ چوتھا فیکٹر ہے کہ ہمیں ہر صورت میں یہ جنگ روکنا ہی ہوگی. اب ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے, سرج ان ڈاکٹرز لیونگ اسرائیل ایمڈ سٹیگرنگ اکنامک کرائسس. ڈاکٹرز اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ ایک فاتح اسرائیل کی حالت ہے, یہ بنتے ہوئے گریٹر اسرائیل کی حالت ہے. دنیا بدل رہی ہے ناظرین, اس حقائق کو آپ سمجھے. ڈاکٹرز اسرائیل کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیلی پریزنر فیملیز کا آج بیان سامنے آیا ہے. اس وقت تل اویو میں بہت بڑے لیول کے اوپر مظاہرہ شروع ہو گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا فائنل مومنٹ. مطلب اندر سے پورا دباؤ اسرائیل کے اوپر کریٹ ہو چکا ہے, نتنیاہو کے اوپر. یعنی بائیڈن چاہ رہا ہے جنگ بندی, اندر سے پریشر کہ جنگ بندی, تو درمیان میں وہ نتنیاہو اس وقت پھنسا ہوا ہے. دا اسٹیٹ آف اسرائیل از ایٹ اے کریٹیکل کراس روڈس, either a deal that save the lives of kidnap or regional escalation. یہ فیملیز کی اس وقت سٹیٹمنٹ ہے کہ یا پھر ریجنل جنگ ہوگی جو کہ اسرائیل لڑنے کے قابل نہیں ہے, یا پھر ہمیں ڈیل کو چوز کرنا ہے, اور یہی بہتر آپشن ہے. The majority of our people, the security establishment and Washington are on the deal and the only extremist minority is stopping it. کہ اسرائیلی میجورٹی, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہم سارے اور واشنگٹن یہ ڈیل چاہ رہے ہیں, اور نتنیاہو جو اس میں اٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو بائیڈن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیوں چاہتا ہے, صرف اور صرف الیکشن گزروانے کے لیے. اس کو وار سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر الیکشن نہ ہو رہے ہوتے تو یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہتا. اسی درمیان ناظرین 4 یورپی پاورز برطانیہ, فرانس, جرمنی اور اٹلی کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اوائڈ ریجنل ایسکلیشن. ایران کو اس نے کہا کہ حملہ نہ کرو اور سیز فائر ہونے جا رہا ہے. یہ مطلب وہی بائیڈن والی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں. مطلب ایک پورا دباؤ ایران کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دھمکیاں ساتھ ساتھ جاری ہیں, تو دھمکیاں ایران کو ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں. بہرحال نظریں لگی ہوئی ہیں, حماس کیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی. دیکھیں حماس اور ایران اس وقت آپس میں وہ ڈسکس تو کر رہے ہوں گے, پرپوزل ان کے سامنے آ چکا ہے, تو ایران کو پتا ہوگا کہ حماس کیا اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی, اور وہ ان کے آپس میں اس وقت کوارڈینیشن ہو رہی ہوگی. تو ایران کے حوالے سے کسی کو بھی شور نہیں ہے کہ کیا وہ اپنا حملہ ٹال دے گا, اگلے 5 دنوں تک انتظار کرے گا یا نہیں. امریکہ کو بھی اس بات کا شور نہیں ہے, اسرائیل کو بھی نہیں ہے. اب اسی درمیان ناظرین حزب اللہ کے حملے بھی ہو رہے ہیں, اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسٹرانگ ایکسپلوژنز ہرڈ ان ہائفا اینڈ کرایوت ان کرنٹلی بینگ انویسٹیگیٹڈ. بڑے دھماکے ہائفا اور کرایوت میں اس وقت سنے گئے ہیں, اور انسٹرکشنز اس وقت یہ دی گئی ہیں کہ انڈر گراؤنڈ رہیں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے نیو انسٹرکشن ان ناردرن سیٹلمنٹس ٹو ریڈیوس موومنٹ ود ان سیٹلمنٹس, ریفرین فرام گیدرنگ اینڈ کلوز سوئمنگ پولس. انٹرسٹنگ ہے کہ موومنٹ نہیں کرنی, ود ان سیٹلمنٹ بھی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ باہر نہیں جانا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹس کے اندر بھی موومنٹ ختم کرو, اور گیدرنگز بالکل نہیں کرنی, اور اپنے جو سوئمنگ پولز ہیں ان کو بند کرو. نیو انسٹرکشنز فار ناردرن سیٹلمنٹ ٹو بی نیئر پروٹیکٹڈ ایریاز اینڈ لسن ٹو ہوم فرنٹ وارننگز. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری وارننگ سنیں, اور جو ہے نا نیئر پروٹیکٹڈ ایریاز کے رہیں, سوئمنگ پول بند کر دیں, گیدرنگ نہ کریں, باہر نہ نکلیں, اور پروٹیکٹڈ ایریاز کے قریب رہیں. یہ نئی ان کی جو ہے نا وہ جاری کی گئی ہے انسٹرکشنز. یہ خوف کا ماحول ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرسٹ کسی کو کسی پر بھی نہیں ہے, اور کسی کے لیے پریڈکٹیبل صورتحال نہیں ہے. یعنی 100% کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آگے آنے والے لمحوں میں, آنے والے گھنٹوں میں, دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. بہت سارے سینیریوز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی درمیان ناظرین رشیا میں جو مفتی ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک گلوبل سمٹ کرنا چاہیے.
Global Summit for Palestine set for late 2024. Dagestan Deputy Mufti. The Deputy Mufti of Russia's region of Dagestan says Muslim worldwide are now united with the healthy forces of Europe to establish a common platform for the dialogue and to outline future invitation. وہ کہہ رہے ہیں گلوبل سمٹ مسلمان کریں. یہ رشیا کے مفتی سامنے آئے ہیں کہ مسلمان اس وقت متحد ہیں, دیکھ رہے ہیں سارے حالات کو, تو وہ اکٹھے ہوں, یورپ میں اکٹھے ہوں, یورپ کے کرسچن ساتھ ہیں, تو یہ گلوبل سمٹ کی طرف جو ہے وہ معاملہ لے کر جانا چاہیے. ڈیمونسٹریشنز ان یورپین کیپٹلز اینڈ سٹیز, بہت بڑے لیول کے اوپر یورپین کیپٹلز میں مظاہرے. تو وہی مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے کرسچنز بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, مسلمان بھی اس وقت آلموسٹ متحد ہیں فلسطین کاز کے اوپر, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے سینئر ڈپلومیٹس ریزائن اوور UK کمپلسٹی ان غازہ وار کرائمز. یہ حیران کن صورتحال ہے. جیسے پہلے امریکہ میں انہوں نے ریزگنیشن دی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے, اب جو ہے وہ برطانیہ میں ریزگنیشن جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. تو یہی زندہ قومیں ہوتی ہیں, نہ یورپ کی قوم نہ امریکن عوام وہ اس میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان تک حقائق پہنچ چکے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ماضی میں ان کو نہیں پتا تھا حقائق کا, لیکن آج حقائق ان تک پہنچ چکے ہیں. اسرائیل کی اصلیت ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے, اور وہ اسی لیے اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. سیم ٹائم کے اوپر یوکرین کا وہ تھیٹر کھلا ہوا ہے, اور جو نیوکلر کی بات ہے وہ ابھی تک درمیان میں ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں. فی الوقت کی یہ اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات آپ سے شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.